मंजिल और मुसाफिर किस्त नंबर 91 बाय प्लान बी यूट्यूब चैनल। उस्मान हमें हदायत देकर चला गया। उसने मुहासरा तोड़ने के इंतजामात करने थे। उसने जाते जाते हमें कहा था कि अब तुम दोनों अंग्रेज़ों की फ़ौज में नहीं हो, इसलिए ये एमुनेशन सोच समझकर और कंजूसी से फायर करना। वो हमारे झोंपड़े से निकला ही था कि 3-4 धमाके सुनाई दिए और इनके फ़ौरन बाद बाहर की फ़ज़ा रोशन हो गई। ये इन फ़ौजियों की हिमाकत थी कि उन्होंने रोशनी राउंड फायर कर दिए थे और ये नहीं सोचा था कि इनकी रोशनी में वो खुद भी हमें नजर आ जाएंगे। मैं और आशिक झोंपड़े से निकले और किसी अच्छी पोजीशन की तलाश में इधर उधर देखने लगे। एक झोंपड़ा नजर आया जिसकी पिछली तरफ 2 खिड़कियां थीं। हम इसके अंदर चले गए। ये खाली था। पहले फायर किए हुए रोशनी राउंड नीचे आ चुके थे कि फौजी बेवकूफ़ों ने 4-5 और रोशनी राउंड फायर कर दिए। मालूम नहीं हो सका कि वो कौन से रेजिमेंट के थे। मैंने स्टेन गन सीधी की और ट्रैगर दबा दिया और वो सब ढेर हो गए। उधर आशिक ने भी 3-4 को गिरा लिया और हम दोनों इस झोंपड़े से निकल गए। इतनी अकल तो मुझ में भी थी कि पोजीशन बदल बदल कर फायर करना है। अब तो ये आलम था कि दोनों तरफ की फायरिंग से रात लड़ रही थी और कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। उस्मान ने एक नहायत अच्छा इंतज़ाम कर लिया। इसने खाली झोंपड़े को जो लकड़ी का बना हुआ था आग लगा दी। थोड़ी देर बाद एक और खाली झोंपड़े से शोले उठने लगे। अब हमारे लिए रोशनी काफ़ी हो गई थी। फौजियों ने गांव में ग्रेनेड फेंके। आधे से ज़्यादा गांव खाली था। ग्रेनेड वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे जो फौजियों ने सोचा होगा। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी पार्टी के इंडोनेशी गुरीले क्या कुछ कर रहे थे, लेकिन वो सब तजर्बाकार गुरीले थे और उस्मान के चुने हुए। वो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। थोड़ी देर बाद गांव के अंदर और बाहर भी ग्रेनेड फटने लगे, लेकिन मैंने और आशिक अली ने एक भी ग्रेनेड नहीं फेंका था क्योंकि हम इतनी कीमती चीज़ ज़ाया नहीं करना चाहते थे। यह मैं अपने और आशिक अली की कमज़ोरी बता दूं। हम दोनों हवालदार क्लर्क थे और हमें लड़ने का तजर्बा नहीं था। हमारे पास लड़ने का जज्बा था और हम हथियारों का इस्तेमाल जानते थे और हमें यह भी मालूम था कि गांव से निकलना है और पीछे से इन फौजियों पर फायर करना है। मैंने सिर्फ एक झलक देखी कि 6-7 फौजी गांव में दाखिल हो गए थे और किसी तरफ से ग्रेनेड आया जो उनके कदमों में फटा। तसव्वुर में लाएं कि उनके जिस्मों का क्या हश्र हुआ होगा। मालूम नहीं ये ग्रेनेड उनके अपने ही साथी ने फेंका था या किसी गुरीले ने। मैं और आशिक 3 या शायद 4 झोंपड़े बदल चुके थे और अब हम दोनों 3-3 4-4 फौजियों को निशाना बना चुके थे। कुछ देर बाद 5-6 झोंपड़े जल रहे थे। उनके शोले दूर तक ऊपर जा रहे थे। उन्होंने तारीक रात को चमकता हुआ दिन बना दिया था। मैंने एक बड़ा ही भयानक मंजर देखा। उस वक्त मैं और आशिक एक झोंपड़े से निकलकर किसी और पोजीशन की तरफ जाने लगे थे। 2 फौजी स्टिंगर ने सीधे किए इधर देखते जलते हुए मकान के करीब से गुजर रहे थे कि पीछे से 2 इंडोनेशियाई गुरीले आए और उन्होंने एक एक फौजी को बाजू में जकड़कर उठा लिया और जलते हुए झोंपड़े के शोलों में फेंक दिया। इनकी चीखें फजा को चीर रही थी। वो दौड़ते हुए शोलों से निकले ही थे कि इनकी पूरी की पूरी वर्दी शोले बनी हुई थी। इंडोनेशी तो वहीं कहीं गायब हो गए, लेकिन इन दोनों को मैंने जिंदा जलते, चीखते और तड़पते और फिर गिरते देखा। फिर मुझे और आशिक को एक तरफ निकलने का मौका मिल गया। हम दोनों ने दरअसल जान का खतरा मोल लिया था। एक तरफ फौजी हो सकते थे लेकिन हमारी खुशनसीबी के नहीं थे। हम दोनों दबे पांव बाहर निकल गए और करीबी टेकरी पर जा चढ़े। रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि हमें इक्का दुक्का फौजी नजर आ जाता था और दूसरे लम्हे हमारे फायर से गिरता, तड़पता और ठंडा हो जाता। मैं यूं महसूस करने लगा जैसे कुछ और गुरीले भी बाहर आ गए हैं और उन्होंने फौजियों को पीछे से फायरिंग शुरू कर दी है। मैंने ये भी महसूस किया कि इन फौजियों की नफरी कोई ज़्यादा नहीं 50 हो सकती थी और ज़्यादा से ज़्यादा 100 यानी एक कंपनी। मेरे अंदाजे के मुताबिक आधी नफरी जख्मी या हलाक हो चुकी थी। हम जिस टेकरी पर थे उस तरफ का भी एक झोंपड़ा जलने लगा। झोंपड़े एक दूसरे से मिले हुए थे। इन्हें तो जलना ही था। इनकी रोशनी मुझे एक गोरा चेहरा नजर आया। वो अंग्रेज अफसर था जो यकीनन कंपनी कमांडर होगा। उसके साथ कंपनी सूबेदार होगा। 2 और जवान थे। बड़ा खूबसूरत टारगेट था। मैंने और आशिक अली ने मिलकर उन पर फायर किया और सबको ढेर कर दिया। यह मैं आपको एक स्टेन गन के मुतल्लिक एक बात बताता हूँ। स्टेन गन में ये खराबी है कि ये ठीक निशाने पर फायर नहीं कर सकती। अगर आप निशाना लेकर फायर करेंगे तो गोलियां निशाने से ऊपर जाएंगी। स्टेन गन दरअसल इटली के डाकू ने बनाई थी और वहीं से फौज में आई। इसे हजूम पर फायर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मुझे फौज में पता चला था कि स्टेन गन का फायर सही निशाना पर करना हो तो निशाने से गन को जरा नीचे रखें। इसने बात आशिक को भी बता दी थी। अगर हम ये बात न जानते तो गोलियां ज़ाया करते रहते। फौजियों की तरफ से फायर में कुछ कमी आने लगी।
عاشق نے کہا کہ اب ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اس کا مشورہ ٹھیک تھا۔ ہم دشمن کو اچھا خاصا نقصان پہنچا چکے تھے اور ان کو ہم بڑی اچھی کارکردگی کی رپورٹ دینے کے قابل ہو گئے تھے۔ پیچھے نکلنے کے لیے راستہ صاف تھا۔ ہم وہاں سے چل پڑے۔ شک ہوتا تھا کہ ہم راستہ بھول بیٹھے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ وہاں ٹیکریاں زیادہ تھی، اس لیے راستے کے موڑ بھی قدم با قدم تھے۔ اللہ کا نام لیتے ہم چلتے گئے، کچھ بھٹکے بھی اور آخر واپس ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے ہی تھے کہ فجر کی مقدس اذان کی صدا اٹھی۔ عثمان کے گھر والے اور 2-3 ساتھی بھی تابی سے منتظر تھے۔ ہمیں دیکھتے سب نے گھیرے اور پوچھا کہ وہاں کیا ہوا۔ ہم نے بات یہاں سے شروع کی کہ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، پھر انہیں اس مارکے کا پورا حال سنایا۔ باتیں تو بہت سی سنانے والی، لیکن میں سب سے زیادہ اہم بات سناؤں گا۔ صبح طلوع ہونے تک عثمان بھی خیر خیریت سے آ گیا اور اس کے کچھ اور پہلے کچھ بعد 11 ساتھی واپس آ گئے، باقی شہید ہو گئے تھے۔ عثمان کے ساتھ ہندوستانی عورت تھی جس کا نام رقیہ تھا۔ معلوم ہوا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے اور جب مارکا ختم ہوا تو اسے اٹھا کر لے آئے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ ان دونوں عورتوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا اور اس پھندے میں لے گئی تھیں، لیکن یہ عورت کچھ بتاتی نہیں تھی۔ ابھی تک کہہ رہی تھی کہ اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، لیکن اس سے پوچھتے تھے کہ جو انڈونیشی عورت اس کے ساتھ آئی تھی وہ کہاں ہے، تو وہ لا علمی کا اظہار کرتی تھی۔ اس عورت کے بال اس کی کمر تک لمبے تھے۔ عثمان نے 2 رسیاں منگوائی۔ اس عورت کے بال 2 حصوں میں تقسیم کر کے اوپر کو کیے اور ایک رسی ایک طرف کے بالوں کے ساتھ اور دوسری رسی دوسری طرف کے بالوں کے ساتھ باندھ دی اور اسے باہر لے گئے۔ ایک درخت کے اونچے ٹہن پر ایک لڑکی کو چڑھایا اور دونوں رسیوں کے سرے اوپر پھینکے۔ دوسرے لڑکے نے پکڑ لیے، عورت کو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور لڑکے سے کہا کہ وہ دونوں رسیاں ٹہن کے ساتھ باندھ دے۔ وہ اس نے باندھ دی اور عورت کو چھوڑ دیا۔ اب وہ بالوں سے لٹک رہی تھی۔ اس کے پاؤں زمین سے 1.5-2 فٹ اوپر تھے۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ عثمان نے اپنے قریب کھڑے ایک آدمی سے کچھ کہا۔ وہ آدمی اس عورت تک گیا اور اسے کمر سے پکڑ کر ذرا اوپر اٹھایا اور چھوڑ دیا۔ اس جھٹکے سے اس کے جسم کے وزن اور اس کے بال اکھڑتے تھے جو اسے تکلیف ہوتی تھی اس کی چیخوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ آدمی 3-4 منٹ بعد اسی طرح ذرا اوپر کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اذیت کم از کم یہ عورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد عثمان اس کے پاس سے اسے کہا کہ یہ بھی ابتدا ہے، اس کے بعد اسے جو اذیتیں دی جائیں گی وہ اسے زندہ نہیں رہنے دے گی اور مرنے بھی نہیں دے گی۔ لیکن وہ عورت مان گئی اور کہنے لگی وہ سب کچھ بتا دے گی۔ اسے اتار دیا گیا اور اس کے بالوں کی رسیاں کھول دی گئیں۔ وہ بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر دبانے لگی۔ عثمان نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ اس سے کہا کہ وہ زیادہ انتظار نہیں کرے گا۔ اس کمرے میں اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ میں بھی باہر کھڑا رہا اور جو بات میں بعد میں معلوم ہوئی یہ تھی کہ وہ انڈونیشی عورت جو اس کے ساتھ تھی اور اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی، وہ دراصل ولندیزی تھی۔ اس کے نقش انڈونیشیا کے لوگوں جیسے، اس لیے اس کی ماں انڈونیشی اور باپ ولندیزی تھا۔ یہ ہندوستانی عورت اپنے بیان کے مطابق مسلمان نہیں ہندو تھی۔ اس کا تعلق انڈین نیشنل آرمی کے ساتھ تھا۔ اس نے انڈین نیشنل آرمی کے بانی سبھاش چندر بوس کی جو فوٹو دیکھی تھی، اس میں اس کے ساتھ وردی پہنے ہوئے 2 جوان سال لڑکیاں بھی تھیں۔ اس نے عورتوں کی فوج الگ بنانے کی بھی کوشش کی تھی۔ معلوم ہوا کہ بنگال کی کچھ تعلیم یافتہ لڑکیوں کو ملایا پہنچایا گیا تھا، پھر وہ انڈونیشیا آ گئیں۔ یہ عورت رقیہ نہیں بلکہ نرملا تھی۔ اس نے اپنے اقبالی بیان میں کہا کہ اسے اور اس کے ساتھ آنے والی ولندیزی عورت کو فوج کے اعلیٰ امریکی اور انگریز افسروں نے اس راستے پر ڈالا تھا، اور اس کارروائی میں جو انہوں نے کروائی تھی مقصد یہ سامنے رکھا تھا کہ عثمان کو قتل کروانا ہے، کیونکہ وہ اس علاقے کا بہت مشہور اور دہشت ناک گوریلا کمانڈر تھا۔ ان عورتوں کی فوج کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس طرح عثمان کو اس گاؤں میں کھینچ کر لاؤ اور زیادہ سے زیادہ ساتھی عثمان کے ساتھ ہیں۔ اس عورت نے صاف الفاظ میں کہا کہ امریکہ اور انگریز تو چاہتے ہی ہیں کہ مسلمان آزاد نہ ہوں، لیکن ہندوستان کے ہندو بھی نہیں چاہتے کہ انڈونیشیا کے مسلمانوں کی الگ مملکت بنے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ انڈین نیشنل آرمی کا اصل مقصد ہندوستان میں ہندو راج قائم کرنا تھا۔ اس طرح اس نے کوئی پردہ نہ رہنے دیا۔ عثمان نے اس عورت سے بیان لیا اور اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ اس وقت ہم سب باہر کھڑے تھے۔ عثمان نے اسے کہا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ مجھے وہ منظر آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ اس عورت نے حیرت زدہ نظروں سے عثمان کی طرف دیکھا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ اسے تو حیران ہونا ہی تھا۔ ہم سب بھی حیران رہ گئے تھے۔ عثمان اس عورت کو آزاد کر رہا تھا۔ عثمان نے دیکھا کہ عورت ابھی وہیں کھڑی ہے، تو اس نے ایک بار پھر کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ چل پڑی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی ہوگی کہ عثمان نے اپنے قریب کھڑے ایک گوریلے سے اس کی ٹامی گن لی جس پر میگزین چڑھی ہوئی تھی۔ عثمان نے گن اس عورت کی طرف کی اور ایک برسٹ فائر کیا۔ عورت رکی گری اور بغیر تڑپے مر گئی۔ اس ہندو عورت نرملا کو دیکھیے۔ انڈونیشی مسلمانوں کی جنگ آزادی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کتنی بڑی سازش میں شریک ہوئی تھی۔ یہ سازش انڈونیشی مجاہدین آزادی کے لیے بھی خطرناک اور اس کی اپنی ذات کے لیے بھی خطرناک تھی۔ اس کے لیے آخر خطرناک اور جان لیوا ہی ثابت ہوئی۔
اس کے دل میں مسلمانوں کی ایسی نفرت بھر دی گئی تھی کہ اس نے خطرہ مول لیا اور اپنی جان دے دی۔ میں جن انڈونیشی مجاہدین کی پارٹی میں شامل ہوا تھا وہ شہروں سے دور دور رہتی تھی۔ اس پارٹی کا دائرہ عمل دیہاتی علاقہ تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں کسی قسم کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی کہ وہ کس پارٹی میں رہنا چاہے۔ ایسے فیصلے گوریلوں کی مرکزی تنظیم کیا کرتی تھی۔ انڈین آرمی سے جو مسلمان فوجی انڈونیشی مجاہدین سے جا ملے تھے انہیں باقاعدہ گوریلا تنظیم میں شامل کیا گیا تھا اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی منمانی کارروائیاں کرتا پھرے۔ جو حکم ملتا یا آپریشن آرڈر آتا اس کے مطابق کارروائی کرنی ہوتی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں بڑے شہروں سے دور دور رہا، اس لیے شہروں کے متعلق مجھے کم باتیں معلوم ہوئی تھیں، اور جو باتیں معلوم ہوئی وہ آزادی مل جانے کے بعد ہوئی تھیں۔ معلوم ہوا تھا کہ کچھ ہندوستانی انڈونیشی گوریلوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ان میں سے بعض نے یہ دھوکہ دیا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی اصلیت پر پردہ نہ ڈالا۔ میں نے اپنے اصل نام بتائے اور کہا کہ وہ ہندو ہیں، اس لیے انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں شامل ہو رہے ہیں کہ انہیں انگریزوں سے نفرت ہے، اور یہ بھی کہ انگریز ہندوؤں اور مسلمانوں کا مشترک دشمن ہے۔ ان ہندوؤں میں زیادہ تعداد ان ہندوؤں کی تھی جو میری طرح آرمی سے بھاگ کر انڈین نیشنل آرمی میں شامل ہو گئے تھے، لیکن اب وہ اس ڈر سے واپس ہندوستان نہیں جاتے تھے کہ پکڑے جائیں گے اور سزا پائیں گے۔ یہ تو ایک وجہ تھی کہ وہ انڈونیشیا رک گئے تھے۔ ان میں سے چند ایک انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں شامل ہوئے تھے۔ یہ ایک باقاعدہ پلان کی ہوئی سازش تھی جس کے تحت ان ہندوؤں کو مجاہدین آزادی کے درمیان چھوڑ دیا گیا تھا۔ کچھ ہندو انڈونیشیا میں رہنے والے تھے۔ وہ ہندو تاجروں اور دکانداروں کی اولاد تھے۔ ان کا دائرہ عمل شہروں میں تھا۔ ان کی کئی باتیں اور کی ہوئی سازشیں مجھے سنائی گئی تھیں۔ جو میں یہاں سنانے بیٹھ گیا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ظاہری طور پر وہ انڈونیشی گوریلا مجاہدین کے ساتھ رہتے اور ہر کارروائی میں سرگرم ہوتے تھے، لیکن درپردہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے اور ان میں بددلی اور آپس میں نفاق پیدا کرتے تھے۔ میں ذرا یہ بات واضح کرنے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جکارتہ انڈونیشیا کا مرکزی شہر تھا۔ اس کے مضافات میں گوریلوں کی ایک بڑی پارٹی سرگرم رہتی تھی، جن کا کمانڈر انڈین آرمی سے بھاگ کر آنے والا ایک مسلمان حوالدار تھا۔ اس پارٹی میں اور بھی لوگ شامل ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے ہر گوریلا ایکشن میں بڑی دلیری اور جانبازی کے مظاہرے کیے اور پارٹی میں نام پیدا کر لیا۔ پھر پارٹی میں پارٹی کمانڈر یعنی اس حوالدار کے خلاف ایک لہر چل پڑی جسے اس پارٹی کمانڈر سے مطمئن ہو رہی تھی۔ پارٹی میں ایک اور انڈونیشی تھا جس کے حق میں آوازیں اٹھنے لگی اور یہ مطالبہ سر اٹھانے لگا کہ پارٹی کمانڈر تبدیل ہونا چاہیے اور فلاں کو کمانڈر بنانا چاہیے۔ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ پارٹی کمانڈر اور اس انڈونیشی کے مابین جسے پارٹی کمانڈر بنانا چاہتی تھی ایسی چپکرش پیدا ہو گئی کہ نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی اور پارٹی کی گوریلا کارروائیاں ناکام رہنے لگیں، اور پھر یہ پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ دونوں حصے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ ایسا نظر آنے لگا کہ یہ پارٹی کسی دن آپس میں ہی لڑ مرے گی۔ انڈین آرمی کے مجھ جیسے جو جوان انڈونیشی مجاہدین آزادی سے جا ملے تھے وہ دین اور ایمان کی دولت سے مالا مال تھے اور انہیں کوئی لالچ نہ تھا۔ وہاں کوئی تنخواہ نہیں لیتے تھے اور نہ انہیں توقع تھی کہ انڈونیشیا آزاد ہو جائے گا تو انہیں فوج میں بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے۔ یہ حوالدار جو اس پارٹی کا کمانڈر تھا کچھ زیادہ ہی مرد مومن بنا ہوا تھا۔ وہ پنجاب کے علاقے پوٹوہار کا رہنے والا تھا۔ ایک روز اس نے ساری پارٹی کو سامنے بٹھا لیا اور درمیان میں قرآن پاک رکھ دیا۔ پھر پوچھا کہ جو کوئی بات کرے وہ اس سے کلام مجید پر ہاتھ رکھ کر کرے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جس کی بات جھوٹی ثابت ہوئی اسے یہیں گولی مار دوں گا۔ میں جنگ آزادی سے پہلے کی بات نہیں کرتا، اور پھر بعد میں جب انڈونیشیا سے واپس آ رہا تھا اس کے بعد کی بات نہیں کرتا کہ انڈونیشی مسلمان کیا تھے اور کیا ہو گئے، اور وہ کیا مسلمان رہے بھی تھے یا نہیں۔ میں جنگ آزادی کے دوران کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت انڈونیشی پکے مسلمان اور ایماندار تھے۔ جھوٹ بولنے اور قرآن پر جھوٹی قسم کھانے کو وہ گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ وہ ایسے نہ ہوتے تو آزادی کی ضرورت نہ سمجھتے۔ وہ کہتے کہ کوئی آ جائے ہم پر حکم چلائے، لیکن ہماری ضرورت پورا کرتا رہے اور ہمیں نیک و بد سے نہ روکے۔ چنانچہ حوالدار نے جب قرآن سامنے رکھ کر تحقیقات شروع کی اور کہا کہ کھل کر بات کریں اور ایک دوسرے سے مت ڈریں اور دل میں صرف اللہ کا خوف رکھیں۔ اس کا کرنا یہ ہوا کہ ہر ایک نے بتایا کہ اسے فلاں فلاں نے بات بتائی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ بات ان دونوں ہندوؤں پر جا رکی اور پتہ چلا کہ یہ فساد خفیہ طریقوں سے انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ حوالدار کو کچھ شک ہوا۔ یہ دونوں ہندو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے۔ حوالدار اٹھا اور ان دونوں کے کپڑے اتروا کر بالکل برہنہ کر دیا تو سب نے دیکھا کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ حوالدار نے وہیں باہر نکل کر ان دونوں کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور پارٹی سے کہا کہ سب اس پر فائر کرو۔ حکم کی تعمیل ہوئی
اور دونوں ہندوؤں کے جسم گولیوں سے چھلنی ہو گئے۔ یہ واقعہ ایسا ہے جس میں ان ہندوؤں کو پتہ چل گیا تھا۔ کئی واقعات ایسے ہوئے کہ ہندوؤں کی سازش کامیاب ہوئی اور متعلقہ گوریلا پارٹی فتنہ فساد برپا ہوا۔ یہ الگ بات کہ ان سازشی کارروائیوں کو مجموعی طور پر جنگ آزادی پر کوئی برا اثر نہ ہوا، لیکن قابل غور امر یہ ہے کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ان ہندوؤں کی ایسی تخریبی سرگرمیاں شہروں تک محدود تھیں، مثلاً جکارتہ اور بنڈوک وغیرہ۔